अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमीर अब्बास। पाकिस्तान की तरह यूरोपीय मुल्क पोलैंड में भी रवां साल अक्टूबर में आम इंतखाबात मुतवक्के हैं। ताहम दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त दोनों मुल्कों के सियासी हालात में काफ़ी हद तक मुमासलत दिखाई देती है। पोलैंड में बरसर इक़्तिदार जमात इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए वही हरबे इस्तेमाल कर रही है जो पाकिस्तान जैसे मुल्कों की सियासत का खासा है। गुज़श्ता रोज़ साबिक वज़ीर आज़म डोनाल्ड टस्क की क़यादत में 5 लाख लोगों ने पोलैंड के शहर वारसा में तारीखी एहतजाज किया। मुल्क के दीगर शहरों में भी बड़ी तादाद में मुजाहरीन ने हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए। बहुत से मुजाहरीन ने हुक्मरान जमात के सरबराह के चेहरे वाले मास्क पहन रखे थे जिन पर शेम लिखा हुआ था। ताहम हुकूमती जमात ने अपोजिशन के इस एहतजाज को नफरत का मार्च करार दिया है। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि पोलैंड में लाखों अफराद हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गए? अल जजीरा और BBC की रिपोर्ट्स के मुताबिक पोलैंड के अवाम इस वक्त शदीद महंगाई और बेरोजगारी से सख्त परेशान है और बरसर इक़्तिदार जमात को उसका जिम्मेदार समझते हैं। पॉलिश हुकूमत एक ऐसा कानून ला रही है जिसके तहत किसी भी शख्स पर 10 साल तक इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी लगाई जा सकेगी। हिज़्ब इख्तिलाफ ने हुकूमत पर कानून की हुक्मरानी को ख़त्म करने और रियासती मीडिया को हुकूमती तर्जुमान में तब्दील करने का इल्ज़ाम लगाया है। अपोजिशन इस कानून साजी को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ विच हंट की हुकूमती कोशिश करार दे रही है। मुजाहरीन की क़यादत करने वाले साबिक वज़ीर आज़म डोनाल्ड टस्क ने उन लाखों मुजाहरीन से खिताब करते हुए कहा कि साइलेंस इज ओवर, खामोशी जमहूरियत की मौत है, लेकिन आज आपने जमहूरियत के लिए आवाज उठाई है, इसलिए साइलेंस इज ओवर, अब हम चीखेंगे। यहां दिलचस्प बात यह है कि पोलैंड की हुक्मरान जमात के रहनुमा ट्विटर पर साबिक वज़ीर आज़म दौर की वीडियो शेयर करते हुए तनकीद कर रहे हैं कि आपके दौर में भी तो पुलिस एक्शन और पकड़ धकड़ होती थी। आखिरकार मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को वो लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर आ गई है जिसकी ये दोनों जमातें ख्वाहिशमंद थी, यानी एक ऐसी ऑपोजिशन जो मौजूद तो हो लेकिन ऑपोजिशन ना कर सके, ना महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ने के ताने दे सके, ना ही इलेक्शन का मुतालबा कर सके। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज गाहे बगाए जबरदस्त जलसे कर रही हैं। आज भी उन्होंने आज़ाद कश्मीर के शहर बाग में अपनी ताकत का मुजाहरा किया। इसी तरह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी पंजाब के सियासी महाज पर काफी ज्यादा मुतहर्रिक है। वो गिरफ्तारी से खौफजदा PTI छोड़ने वाले चौक दर चौक रहनुमाओं को अपनी पार्टी का परचम पहनाकर तहफ्फुज का एहसास दिला रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपल्स पार्टी 21 जून को लाहौर में एक बड़ा जलसा करने की तैयारी भी कर रही है। एक तरफ तो 9 मई के बाद मुल्क में पैदा होने वाले सियासी बहरान के नतीजे में तहरीक इंसाफ तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और सियासी मैदान साफ हो चुका है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सियासी ताकत में कई गुना इजाफा हो गया है। मुल्क का सियासी मंजरनामा क्या बनेगा? हमारे साथ मौजूद हैं दो मोतबर शख्सियात, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, ऑनरेबल सीनियर मरकजी रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम, और इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर सियासी तज्ज़िया निगार और गुज़श्ता चंद महीनों की जो क्योटिक सिचुएशन है पाकिस्तान की सियासत पे, उस पर गहरी नज़र रखते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। सर, डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन अगर ना हो और अगर हो तो वो उस तरह से हो जैसे इस वक्त की ऑपोजिशन बना दी गई है, तो डेमोक्रेसी का साइकिल आप समझते हैं कि वो ठीक रहेगा? ये मुल्क की जमहूरियत के लिए ठीक है कि पर एक ही हुकूमत होगी और फिर वो जिस तरह से चाहेगी जो पॉलिसी बनाए, कोई सवाल करने वाला, उस पर एतराज़ करने वाला नहीं होगा? ना करिए ना, शुरू करना से शुरू कर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी शरीक भी शरीक पहले काटे ना, वो पार्टीज बिठा दिया गया, रिजल्ट अपनी मर्जी का लाया गया। देखिए, गलत कहने के लिए पहले गलतियां इस तरफ से तस्लीम की जानी चाहिए कि क्या गलत हुआ था। उस वक्त तो एक शख्स को जो है वो दस्तूर की मुताबिकत में नहीं, मुखालफत में बिल्कुल उम्र भर के लिए जो है ना वो आउट कर दें पॉलिटिक्स से, फिर उसके बाद जो है ना वो RTS बिठा दें, फिर जिस तरह का मर्जी रिजल्ट ले आए, फिर जिस तरह की मर्जी हरकतें करें 4 साल तक। तो जाहिर है 4 साल तक जब आप मुझे मारेंगे, मुझे तकलीफ देंगे, फिर उसके बाद जो है ना, फिर अगर आपके ऊपर कोई तकलीफ दे वक्त आ जाएगा तो मैं आपके साथ खड़ा नहीं हूँगा। ये अलमिया ये है। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं असूल की बात करूं, तो फिर वो पहले 4 साल का हिसाब तो दे दीजिए, 4 साल को तो तस्लीम कर लीजिए, कम से कम जुबानी तस्लीम कर लीजिए। यहाँ ये हमने आपसे ज्यादतियाँ की हैं, ये धांधलियाँ हुई थी, ये खराबियाँ हुई थी, फिर उसके बाद आगे बात हो सकेगी। आप जो है ना अपनी बात पे मेरा हाथ मरोड़ के, बल्कि दोनों हाथ मरोड़ के जिस तरह के मर्जी नताइज हासिल करें, उस वक्त आपके जो है इरशादात ये हुआ करते थे कि इनके बगैर जो है वो मामला तो ठीक हो नहीं सकते, जो ये फरमाते हैं वही तो अक़वाल हैं असल। और उसके बाद जब आपकी बारी चली गई, आप दूसरी तरफ पहुंच गए इंसिडेंटली, तो फिर उसके बाद आप
جمہوریت کی باتیں کرے، آپ اصول کی باتیں کریں، وہ اچھا نہیں لگتا۔ اچھا کامران صاحب، آپ نے کہا کہ ماضی کی غلطیوں کا پہلے اعتراف کرنا پڑے گا، اس پر کئی دفعہ سوال اٹھا ہے، کئی دفعہ بحث ہوئی ہے کہ کوئی ایک ہی دفعہ ونس اینڈ فار آل کوئی نیشنل ریکنسیلیشن کر لی جائے، کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کر لیا جائے۔ سر پھر غلطیاں 2018 سے تو شروع نہیں ہوئی تھی نا؟ آپ 1947 سے شروع کر لیں یا ہاں اس سے بھی پہلے شروع کرنی ہے تو بے شک اس سے بھی پہلے شروع کر لیجئے، مگر کہیں سے شروع کریں کہیں گے۔ سے شروع کریں۔ دیکھیے ہاں یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے نا آپ کہیں کہ جی نہیں آپ کے وقت سے جو ہے نا غلطیاں شروع کرتے ہیں، ہاں جو بھی ایک کوئی کٹ آف ڈیٹ بنا لیجئے جس سے آگے جو ہے نا وہ اصول وضع کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا جس نے جو غلط کیا ہے وہ آتا ہے، پھر وہ اس کے بعد وہ اپنی غلطیاں تسلیم کرتا جائے، مگر ایمانداری کے ساتھ، یہ ایمانداری نہیں کے کہ ساتھ، تم بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ایک سوال کا اور جواب، پھر میں امتیاز صاحب کے پاس کی طرف بڑھتا ہوں۔ اس میں بھی اتفاق ہو کہ غلطیاں تسلیم ہونی چاہیے۔ خود شاہد خاقان عباسی جیسے کئی سینئر سیاستدان انہی حکمران جماعتوں سے جو کہتے رہے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہونا چاہیے۔ سر تو 2018 سے پہلے یعنی الیکشن سے پہلے جو کچھ ہوا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی کے ساتھ کو توڑا گیا، ایک پارٹی کا فائدہ ہوا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، کیا باقی وہ ہوا سارا کچھ ہمارے رزلٹ چینج کیے گئے، سارا کچھ ہوا، بالکل پتہ ٹھیک چل ہے۔ اگر ہم اس کو اسٹیبلش نہیں کر پاتے، کورٹ آف لا میں تو اسٹیبلش کرنا اور اسپیشلی الیکشن کے معاملات کو اسٹیبلش کرنا جو ہے، میں وکیل ہوں، مجھے پتہ ہے ممکن نہیں ہوا کرتا۔ ماس وائڈ ڈسکوالیفیکیشن کے یہاں کبھی تو کسی 4 سال تک کیس چلتے رہتے ہیں اور اتنے میں ٹینیور ختم ہو جاتا ہے، فیصلے نہیں آتے۔ اس الیکشن کے بتا سکتا ہوں جو کہ کہیں سرد خانے میں پڑے ہوں۔ لیکن کامران صاحب سر، گزشتہ دور میں جب چیئرمین پی ٹی آئی وزیر اعظم تھے، اس وقت بھی اپوزیشن کے خلاف کافی سختیاں کی گئی تھیں۔ کیا مومنٹم وہی تھا، آپٹکس وہی تھے جو آج ہیں؟ کیا اسی طرح ایک جماعت کے لوگ، سارے لوگ ہی پریس کانفرنس کر کے نکلنا شروع ہو جائیں؟ کیا اس طرح پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی؟ کیا ایگزیکٹلی بالکل ایکویٹ کر سکتے ہیں ہم سینیریو کو؟ جی آپ کسی کا گلا کاٹ دیجئے، سر کاٹ دیجئے، اس کے بعد کہیے کہ جی اس کے تو جو نا ہاتھ پاؤں اور انگلیاں بھی کاٹی تھی، ہاتھ پاؤں بھی کاٹے تھے، اس کا جو نا وہ دھڑ میں بھی جو نا 2-4 تیر مارے تھے، تو جس کا سر کٹ جائے وہ اس کے لیے کیا زیادہ ہوگا یا جس کے دھڑ میں لیکن تیر لگے ہوں قانون تو یہ کہتا ہے نا، آپ سے بڑا تو قانون کا واقف کار کوئی نہیں ہے۔ قانون تو کہتا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور سر کے بدلے سر، یہاں تو میرا خیال آنکھ کے بدلے سر اڑایا جا رہا ہے۔ سر کے بدلے پھر سر اڑنا چاہیے نا، پھر تو برابر ہو جائے گا۔ یہ ویسے ہاں، پھر وہ ترازو کے پلڑے برابر ہو رہے ہیں، پھر اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے۔ ہاتھ پاؤں پہ کھڑے رہے اور صحیح۔ یہ سارا کچھ ساتھ بھی ہوتا رہا، کبھی نوٹسز، کبھی کیا، کبھی گھر میں گھسنا، ہاں کبھی مار پیٹ، یہ سارا کچھ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا، تو باقی لوگوں کے ساتھ تو بہت زیادتی ہوئی ہیں۔ لوگوں کی عورتوں کو جو نا عید سے ایک دن پہلے جو نا اٹھا کے قید کر دیا گیا، لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں۔ اگر وہ پہلے تو وہ زیادتیوں کا حساب کرے، اور دھڑ سر کے بدلے سر کا حساب مجھے منظور ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا امتیاز صاحب، سر اس میں کوئی شک نہیں، ان کی اگر ناکامیاں گنوانے بیٹھیں یا ان کے دور میں ان کی اپوزیشن کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے لیے باقاعدہ ایک پورا باضابطہ پروگرام چاہیے، لیکن کیا بالکل ایسی تھا، یعنی ارشد شریف جیسا واقعہ کوئی ہوا ہو؟ اگر ہم صحافت کی بات کریں، کیا عمران ریاض آج چوتھا ہفتہ ہے، کوئی صحافی ان 3.25 سالوں میں، اگرچہ ہم بتا سکتے ہیں کہ ابصار عالم کے ساتھ ہی ہوا، ہم بتا سکتے ہیں کہ مطیع اللہ جان کے ساتھ ہی ہوا، ہم بتا سکتے ہیں کہ کسی اور کے ساتھ ہی ہوا، لیکن کیا 4 مہینے تک کی کسی کی ابڈکشن اور بہت سارے کیسز ہیں، کیا ایکویٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل سملر سچویشن بنتی ہے امتیاز صاحب۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے امیر، اس لیے کہ کامران صاحب نے تو کافی حساب کتاب وہ مانگ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے پاکستان کے عوام 2002 سے 2008 تک جو MMA کی حکومت تھی، جس انداز میں اس وقت ان کو ووٹ پڑے تھے، اس کا بھی پھر حساب کرنا پڑے گا۔ پھر جس طرح 2013 کے الیکشن میں 9:30 بجے، رات 9:30 بجے کے قریب ہی نواز شریف صاحب نے اپنی تقریباً 2/3 اکثریت کا اعلان کر دیا تھا، اور جنرل کیانی اس وقت کے فوج کے سربراہ بھاگتے بھاگتے انہیں مبارکباد دینے پہنچ گئے تھے، پھر اس کا بھی حساب کرنا پڑے گا۔ اینڈ سوری فار انٹرپشن، جس کے بارے میں زرداری صاحب نے خود کہا تھا امتیاز صاحب کہ یہ ROs کا الیکشن ہے، ہم نہیں مانتے اس کو، ریٹرننگ آفیسرز کا الیکشن ہے۔ تو اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ چاہے ہمارے قانون دان ہیں، چاہے ہمارے سیاستدان ہیں، وہ اس ایک رٹ میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں پہلے کا حساب چاہیے۔ بھئی ہم نے تو مان لیا عمران خان بہت برا تھا، ہم نے مان لیا
اس کو دھاندلی کے ذریعے لایا گیا تھا مان لیتے ہیں. ہم نے یہ بھی مان لیا کہ گزشتہ 1 سال سے جو لوگ دھڑا دھڑ اس کے جلسوں میں جاتے رہے ہیں وہ بھی کسی نے کیا ہوا تھا. تو پھر اگر ایسے ہی آپ چلتے رہے اور یہ بھی مان لیں کہ آج کل جو لوگ دھڑا دھڑ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں وہ بھی عمران خان کی بے وقوفیوں کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں, تو آپ اپنا اگلا قدم کیسے اٹھائیں گے؟ اس منحوس چکر میں سے آپ کیسے نکلیں گے کہ قانون دان ہو کے آپ ان تمام باتوں پہ خاموش رہیں, ان حالات پہ جن کا سامنا آج پی ٹی آئی کے لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے. لوگ جان بچانے کے لیے پارٹی چھوڑ رہے ہیں, اور کیا بطور قانون دان اور سیاست دان ہمارے یہ ساتھی اس بات کو قبول کرتے ہیں, انڈورس کرتے ہیں کہ کسی سیاستدان کا نام گالی بنا کے لوگوں کو وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کیا جائے, اس کا ساتھ چھوڑنے پہ؟ کیا یہ نیچرل ہے؟ یہ پوچھیے کامران صاحب سے کہ واقعتاً خالصتاً اس طرح ہو رہا ہے, یا پھر اس کا بھی ہمیں آج سے 2-3 سال کے بعد حساب مانگنا پڑے گا؟ جی کامران صاحب یہ بھی فرما دیں, امتیاز صاحب نے جو کہا اس پہ بھی اگر آپ رسپونڈ کر دیں. دوسرا یہ کہ سر پھر کل کو اگر واپس تحریک انصاف پاور میں آ جاتی ہے اور اگر وہ پھر اس سے بھی بدتر سلوک شروع کر دیتی ہے آج کی حکمران جماعتوں کے ساتھ, تو پھر یہ سلسلہ رکے گا کہاں پہ؟ پھر تو ہم حساب ہی برابر کرتے رہ جائیں گے اور قوم تو اس میں بالکل پس جائے گی. حکمران طبقہ ایک دوسرے کے ساتھ حساب برابر کرتا رہے گا. دیکھیے جب سے آپ دیکھ رہے ہوگے شاید اسی چکر میں ہوگا کہ وہ حساب برابر کرتا ہو. ایک بات ہوتی ہے اصول کی, اگر پرنسپل پہ آپ کہیں گے تو پرنسپل پہ بہت سی باتیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں دوست جو ہے وہ اس کو 2 ہفتے ہو گئے, فلاں دوست کو 4 ہفتے ہو گئے, یہ بات تو اصولاً جو ہے نا وہ کسی کو بھی جو ہے وہ درست نہیں لگے گی. مگر امیر صاحب عباس صاحب ہمارے ہاں تو لوگوں کو 13 سال ہو گئے ہیں. آج آپ کو پنجاب میں یہ پرابلم پیش آیا ہے, جب آپ کے صحافی دوست جو ہے نا ان کو یہ پرابلم پیش آیا ہے, تو پھر تو آپ کو جو ہے نا یہ سارے اصول یاد آ گئے جو ہمارے یہاں سے بلوچستان سے 13 سال سے لوگ جو ہے نا بچے مسنگ ہیں. بالکل صحیح ہے. اس وقت تو کسی کو یہ اصول یاد نہیں آیا. بات یہ وہ ہے کہ جن اصول سے کی آپ کو بات کرنا شکایت ہے جو ہے ان نا سے وہ ڈائریکٹ تھیوریٹیکل شکایت, بہت غلط بات ہے. جسو کی مگر آپ سے شکایت ہے ان سے شکایت کیجیے نا. میں سنیے ذرا, ہم گوشت پوش کے انسان ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ اگر خدا نہ خواستہ تو آپ جس کلچر میں رہتے ہیں کہ پہ آپ بلیو کرتے ہیں, اور جہاں پہ مطلب یہ بہت آئیڈیل بات ہے کہ جی معاف کریے اور آگے چلیے, مگر یہ کہنے کی حد تک, مگر جو ہے کرنے کی جب خدا نہ خواستہ یہ بات کہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ریسنٹ پاس میں 1 سال پہلے تک جو ہے نا بہت کچھ ہوتا ہے, اور اس کے بعد آپ کہیں کہ نہیں چلیں آج سے اصول پہ چلتے ہیں, اب معاف کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں, تو پھر جو ہے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے پریکٹیکلی. سر لیکن کامران بھائی دیکھیں, آخر دنیا میں انسان بڑا وحشی بھی رہا ہے, تاریخ ہے انسان کی, انسان درندہ بھی رہا ہے, لیکن اس نے پھر تہذیب کا سفر طے کیا اور اس نے پھر بہت بڑے بڑے قبیلوں کی لڑائیاں, ملکوں کے ایک دوسرے کے خلاف خون آشام جنگیں سب ختم کر کے پھر آگے بڑھے نا بالآخر. یہ تو ایک ملک کے لوگوں کا معاملہ ہے. یہ ہوا ہے یہ ہوتا ہے, مگر یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب جو اس وقت جو موجودہ حالت چل رہی ہوتی ہے اس میں جو سابقین ہیں وہ آ کے اپنی باتیں جو ہے نا اپنی غلطیاں اپنی زیادتیاں ایڈمٹ کر لیتے ہیں, مان لیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہم فلاں کے ساتھ مل کے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کیا کرتے تھے, ہم فلاں کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ آپ کے دفتروں میں گھروں میں گھسا کرتے تھے, ہم آپ کے ساتھ فلاں کے ساتھ مل کے آپ کو نوٹسز ایشو کرتے تھے, فلاں کے ساتھ مل کے ہم نے فلاں بچی کو اٹھا کے عید سے 1 دن پہلے جو ہے نا بہن کو جو ہے وہ ہم نے کسٹڈی میں ڈال دیا تھا, فلاں کے ساتھ مل کے ہم نے فلاں کیا تھا. ہم مانتے ہیں, ہم آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں. بات جہاں سے ختم کرنی ہے, جہاں سے شروع کرنی ہے اور جہاں سے ختم کرنی ہے, آج لمحہ موجود میں یہ بات شروع ہو سکتی ہے, ختم ہو سکتی ہے, مگر وہاں ایڈمیشنز کے ساتھ آنا پڑے گا. وہاں ایڈمیشن کے آئیے, پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر ان کا ظرف دیکھیے گا کہ جو دوسرے اینڈ پہ ہوں. اچھا ایڈمیشن پہ ایک سوال پھر میں امتیاز صاحب کی طرف, یہ فرمائے گا کامران صاحب کہ اگین ہائپوتھیٹیکلی کہ اگر چیئرمین تحریک انصاف موجودہ یہ کل کو وزیر اعظم بن جاتے ہیں, یہ جماعت تحریک انصاف پاور میں آ جاتی ہے اور وہ اسی اصول پر کار فرما ہو جاتی ہے کہ اب ہم ان سے انتقام لیں گے چونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ ہمارا سر اڑایا تھا, ہم ان کا سر اڑائیں گے, تو کیا پھر ہم اس وقت ان کے اس جواز کو تسلیم کر لیں گے کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے دور میں بھی یہی اصول تھا؟ دیکھیے ہم اصول کے طور پہ ہم نے اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے اس لیے, اور ہم اس کو ادروائز بھی کیونکہ اگر سابقہ 5 سالوں میں یہ ہوتا رہے تو ہم اگلے جو کسی
یہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کسی وقت بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، میرے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی اور دوست کے ساتھ. تو یہ پھر جب آپ گوش پوش کے انسان ہوتے ہیں، آپ اپنے کلچر کے پابند ہوتے ہیں، کلچر کے اندر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی سے آپ نے بدلہ لینا ہے، کسی نے آپ سے بدلہ لینا ہے، پھر آپ ان چیزوں کو بعض اوقات مائنڈ نہیں کرتے ہیں. رائٹ. امتیاز صاحب، سر فیوچر کا سینیریو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ الیکشن اکتوبر میں ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں، چونکہ تحریک انصاف آلموسٹ اب وہ کرش ہو چکی ہے، الیکشن میں وہ کھڑی ہو سکے گی یا نہیں قبل از وقت ہے کہنا کہ اس وقت کیا ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. اکتوبر میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں امتیاز صاحب؟ دیکھیے، اول تو یہ کہ الیکشن ہو یا نہ ہو، لیکن اگر گوشت پوست کے انسان ہیں اور ماضی کی زیادتیوں کو بھلا نہیں سکتے ہیں تو پھر پاکستان یوں ہی ایک اکھاڑا بنا رہے گا. سویلٹی جس کو کہتے ہیں نا، اس کی طرف ہم موو نہیں کر پائیں گے. تو سب سے موجودہ حالات کا جتنے بھی آج کل دلائل بھی دے جاتے، اس کا افسوسناک ترین پہلو یہ ہے کہ ماضی کو جواز بنا کے موجودہ حالات کی جو زیادتیاں ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، اس کو جائز قرار دیا جا رہا ہے. انتخابات ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں وہ بالکل سیکنڈری بات ہے، کیونکہ اسی اصول کے تحت انتخابات ہوتے ہیں، اسی اصول کے تحت یہ جماعتیں واپس آتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کا گوشت نچوڑتی ہیں، خون چوستی ہیں. تو پھر پاکستان میں انتخابات کا فائدہ کیا ہوگا؟ پاکستان انتخابات ایک پروسیس کا نام ہے، جمہوریت کے ایک حصہ ہے جس میں معاشرے جو ہیں سدھرتے ہیں، ان کو اپنے آپ کو بہتر کرنے کا موقع ملتا ہے، بہتر قیادت ابھر کے آتی ہے، خیالات کی نشو و نما ہوتی ہے، اس میں دل و دماغ کھلتے ہیں اس کے ساتھ. لیکن اگر اسی سوچ کے ساتھ ہم نے آئندہ انتخابات کروانے ہیں، جو کہ لگتا ہے کہ ابھی ہو جائیں گے، جو آپ کا سوال تھا، تو اسی سوچ کے ساتھ بھی اگر ہوئے اور دن رات ہم نے یہ رکھا کہ پاکستان میں ساری تمام تر برائیاں صرف ایک شخص کے 3.5 سال کے دور اقتدار میں آئیں، اور اس کے علاوہ ہماری جوڈیشری جو تھی 139 میں سے ہمارا 130واں نمبر ہے، ایجوکیشن میں ہمارا باٹم سے ہم 15ویں 20ویں نمبر پر، گورننس میں ہم آخری جو 8-10 ممالک ہیں، اب تو تونسیا، سوڈان، افغانستان کے قریب ہمارا شمار ہونے لگا ہے. ہنگر فلیش پوائنٹس جو ہیں اس میں اب ہم تو افریقی ممالک کے قریب آ گئے ہیں. تو خدا کے لیے اس بحث کو چھوڑیے، آگے کو ذرا دیکھیے. اچھا امتیاز صاحب، جے یو آئی کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے، مختلف پاکٹس میں وہ انٹیکٹ ہوگا. پیپلز پارٹی کا میجر سندھ میں ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں پنجاب سے بہت بڑا ڈنڈ ڈالنے کی. زرداری صاحب، ان کو فائدہ ہی ہوگا، ایک سیٹ بھی ایکسٹرا ملی، ان کا نقصان نہیں ہے، فائدہ تو ان کو پہلے سے مل چکا ہوا ہے. سندھ میں ان کا ووٹ بینک ہے. پی ایم ایل این کہاں کھڑی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ پنجاب کے اندر جہاں پی ایم ایل این کا ووٹ بینک ہے وہاں قوف لیگ بھی آ چکی ہے، وہاں جہانگیر ترین بھی پورے پولیٹیکل پوٹینشل کے ساتھ آنا چاہتے ہیں. زرداری صاحب نے اپنا میدان سجا لیا ہے، اور تحریک انصاف بھی اگر ہوگی تو پی ایم ایل این کہاں کھڑی ہوگی؟ اس کو کیا ملے گا پھر؟ دیکھیے، پی ایم ایل این کے ساتھ جو بھی ہوگا تو اس کا کریڈٹ ماشاءاللہ مولانا فضل الرحمان کو جائے گا، کیونکہ وہ کنوینر ہیں پی ڈی ایم کے، اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کو ایک لحاظ سے اور دوسرے دوستوں نے ملا کے ان کو دھکا دے دیا کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں. تو جو کچھ میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ ان کے لیے کوئی اچھا سینیریو ہے. ان کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں ہے. سندھ میں تو پیپلز پارٹی اپنی ماضی کے جو نعرے ہیں وہ بیچے گی. حکومت کے پاس پنجاب میں بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کے حق میں جا رہا ہے. وہ اپنی ایک نئی فصل لگا رہے ہیں وہاں پہ، اور کچھ پھر ظاہر ہے جو دوسری جماعت ہے جس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے، شاید ہاتھ پاؤں کاٹ کے اور باندھ کے ان کو کہا جائے کہ آئے جی آپ اپنے انتخابات میں حصہ لے لیں. لیکن پی ایم ایل این جو ہے وہ چونکہ منقسم ہے اور اس وقت ان کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں ہے، ان کو بہت زیادہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا انتخابات. جی کامران صاحب، آپ ساری جماعتیں پولیٹیکلی کافی حد تک محفوظ ہیں کیونکہ آپ کے ووٹ بینک کو شاید اتنا فرق نہ پڑے. پی ایم ایل این یہ سارا جو گورننس کا پیکج ہے، مہنگائی ہے، اکانومی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، یہ بھی پی ایم ایل این کے اوپر آ رہا ہے سب کچھ، اور پنجاب میں ان کے ووٹ بینک کو ڈیوائیڈ بھی کیا جا رہا ہے. نہیں، اس میں ایسا ہے. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ کہتے ہیں کہ ہم نے دھکا دے دیا. بچے آپ کو میں امیر عباس صاحب، جب تک آپ کی خواہش نہ ہو میں آپ کو کچھ بنوا سکتا ہوں یا بنا سکتا ہوں. صحیح ہے، اپنی کچھ مینو مرن کا شوق بھی سی.
ہر آدمی کی جو ہے نا وہ اپنی خواہش ہوتی ہے، اور ان کی بڑی پارٹی کے طور پہ جو ہے ان کا حق بھی تھا۔ اب الیکشن میں تو آپ پہلے سے نہیں کہہ سکتے، ہم اپنے بارے میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہم اپنی سیٹیں بڑھیں گے، مگر وائس ورسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ الیکشن میں آپ پہلے جو ہے نا وہ نہیں کہہ سکتے، آپ کو امیدیں ہوتی ہیں، اور امید یقیناً ان کو بھی ہوگی۔ ان کے پاس جب الیکشن آ جائیں گے، ممکن ہے ان کے لیڈر واپس آ چکے ہیں، ممکن ہے کہ ان کے پاس اس وقت بیچنے کو کافی کچھ ہو، اور ممکن ہے کہ وہ جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ویسا نہ ہو، بلکہ ان کے پاس بھی جو ہے نا وہ کل سے بہتر حالات ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اب بھی میچور ہے، مگر الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں یا پھر اس کے بالکل جسٹ آگے نومبر میں 10-20 دن کے وقفے کے ساتھ یہ ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ پہلے بھی کہتے تھے ہم کہ الیکشن ہوں گے، وقت پہ ہوں گے۔ اچھا، وہ 10-20 دن یہ تو آپ خبر دے رہے ہیں، یہ تو خبر دے رہے ہیں پھر آپ ہمیں۔ ممکنہ طور پہ یہ ہو سکتا ہے، خبر تو نہیں ہے، میں ممکنہ طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے 10-20 دن آگے اس طرح سے جا سکتے ہیں کہ اگر 5-7 دن پہلے اسمبلی کو توڑ دیا جائے، صحیح، وقت پورا نہ ہے تو پھر وہ 60 سے 90 ڈیز پہ وہ معاملہ لے جایا جا سکتا ہے۔ ممکنہ طور پہ شاید الیکشن کمیشن کو 30 دن زیادہ ریکوائرڈ ہوں۔ بہت تو بہت اگر شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب اور امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ۔ ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ بات کریں گے ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو امریکہ میں قید ہیں اس وقت، ان کے تازہ ترین حالات پر۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ امریکی قید میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی 20 سال بعد اپنی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے ملاقات ہوئی۔ 31 مئی 2023 کو فوزیہ صدیقی کی 20 سال بعد امریکہ میں فورٹ ورتھ شہر میں واقع وفاقی جیل میں قید ان کی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات ہوئی۔ امریکہ میں قید 3 بچوں کی ماں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اپنوں سے جدائی کے 20 سال بعد آخرکار ملاقات کا موقع دے ہی دیا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ سے ان کی بہن کی 2 ملاقاتیں ہوئیں، جن میں سے پہلی ملاقات میں وہ تنہا تھیں، جبکہ دوسری ملاقات میں ان کے ساتھ وکیل کلائیو سمتھ اور جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک پاکستانی شہری اور نیورو سائنٹسٹ ہیں جو سن 2003 سے امریکہ میں قید ہیں۔ فورٹ ورتھ جیل امریکہ کی بدنام زمانہ یا بدنام ترین جیلوں میں سے ایک ہے، جسے جہنم کا گڑھا بھی کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی مارچ 2003 میں کراچی سے لاپتہ ہوئی تھیں۔ انہیں افغانستان میں امریکی فوجیوں پر حملے کے الزام میں 2010 میں امریکہ میں 86 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ڈاکٹر عافیہ پر مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے جج نے کہا تھا کہ امریکی شہریوں پر قاتلانہ حملے کی ترتیب وار سزا 20 سال، امریکی عملداروں اور اہلکاروں پر حملے کی سزا 20 سال، امریکی حکومت اور فوج کے اہلکاروں پر ہتھیار سے حملے کی سزا 20 سال، متشدد جرم کرنے کے دوران اسلحے سے فائر کرنے کی سزا عمر قید، امریکی فوج اور حکومت کے ہر اہلکار پر حملے کی یعنی ہر شخص کے لیے علیحدہ سزا 8 سال یعنی 24 سال۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کی جانب سے خلیج گوانتانامو کے حراستی مرکز کی شائع کردہ خفیہ دستاویزات گوانتانامو فائلز کے مطابق عافیہ صدیقی نے امریکہ میں دھماکہ خیز مواد اسمگل کرنے کی کوشش اور القاعدہ کو بایولوجیکل ہتھیار بنا کر دینے کی پیشکش کی تھی۔ پہلی ملاقات کا دورانیہ 2.5 گھنٹے تھا۔ ڈاکٹر فوزیہ کو اس بات کی اجازت بھی نہیں دی گئی کہ وہ ڈاکٹر عافیہ کو ان کے بچوں کی تصاویر دکھا سکے۔ وکیل کلائیو سمتھ کے مطابق ڈاکٹر عافیہ نے انہیں بتایا کہ وہ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ آیا ان کا نوزائیدہ بیٹا سلیمان اس وقت ہلاک ہوا تھا جب انہیں اغوا کیا گیا۔ ان کے مطابق عافیہ اور فوزیہ نے اپنے بچپن کی ایک نظم بھی پڑھی۔ بار بار ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہ جیل کی اذیت سے دکھی اور خوفزدہ تھی۔ سینیٹر مشتاق نے عافیہ صدیقی کے ساتھ ملاقات کے بعد دعویٰ کیا کہ جیل میں ہونے والی 3 گھنٹے کی ملاقات اور گفتگو مکمل ریکارڈ ہو رہی تھی۔ سن 2022 میں ایک قیدی عورت نے ڈاکٹر عافیہ پر حملہ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا تھا۔ حملے سے ڈاکٹر عافیہ کی آنکھوں کے گرد نشان بن گئے اور ان کی بائیں آنکھ کے نیچے 3 انچ کا چوٹ کا نشان بنا۔ امریکہ نے جولائی 2007 میں ان کی افغانستان سے حراست کو ظاہر کرتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ نے امریکی فوجیوں پر فائرنگ کر کے انہیں قتل کی کوشش کی۔ ایف بی آئی اور نیو یارک کے پولیس کمشنر ریمنڈ کیلی کی طرف سے عافیہ صدیقی کے خلاف مقدمے میں جاری کیے جانے والے ایک بیان کے مطابق ڈاکٹر عافیہ کو افغانستان میں غزنی کے صوبے سے گرفتار کیا گیا۔ 2008 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے امریکہ میں پاکستانی سینیٹرز کے ایک وفد سے ملاقات میں دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ لائے جانے سے قبل انہیں افغانستان میں بگرام کی امریکی جیل میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ مشاہد حسین سید اس ملاقات میں شامل تھے جنہوں نے بعد میں میڈیا کو آگاہ کیا
کہ ان کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے بتایا کہ ان کو اسلام آباد سے اغوا کیا گیا اور ان کو بے ہوشی کے انجیکشن لگائے گئے۔ مشاہد حسین سید نے کہا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے مطابق جب ان کو ہوش آیا تو وہ بگرام جیل میں قید تھی۔ ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ وہ القاعدہ کے سرکردہ رہنما خالد شیخ محمد کے بھتیجے کی اہلیہ ہیں۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سمیت ایک پاکستانی بزنس مین سیف اللہ پراچا اور ایک پاکستانی ماجد خان پر امریکہ میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کے الزامات لگائے گئے۔ ان تمام افراد کو امریکہ نے گرفتار بھی کیا، لیکن سیف اللہ پراچا کو حال ہی میں 20 سال قید کے بعد رہا کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح ماجد خان کو بھی رواں سال امریکہ نے رہا کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے امریکہ کی 2 یونیورسٹی سے حیاتیات اور نیورو سائنس میں ڈگریاں حاصل کر رکھی ہیں، جبکہ وہ 1991 اور جون 2002 کے درمیان امریکہ میں مقیم رہی۔ انہوں نے خود پر عائد الزامات کی تردید کرتے ہوئے ہتھیار پکڑنے یا اسلحے کے استعمال سے واقفیت رکھنے سے انکار کیا تھا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ عافیہ صدیقی کو امریکہ میں ہونے والی سزا محض امریکی فوجیوں پر حملے کے الزامات کے تحت دی گئی۔ بایولوجیکل ویپنز، دھماکہ خیز مواد اور دہشت گرد حملوں کے الزامات کے تحت کوئی سزا دی ہی نہیں گئی، کیونکہ یہ سب صرف الزامات اور مغربی ممالک کا پروپیگنڈا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ایک دہشت گرد کے طور پر بدنام کیا گیا، تاہم امریکی آج تک ایسی کسی بھی شدت پسندانہ کارروائی میں عافیہ کے ملوث ہونے کے کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ڈاکٹر عافیہ امریکی قید سے رہائی اور واپسی کی درخواست زیر سماعت ہے۔ ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ ہمارے ساتھ ہوں گی ایک اہم شخصیت جنہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر ایک کتاب لکھی، عافیہ صدیقی ایک ایسا مقدمہ جو سنا نہیں گیا، اور اسی کا ایک انگلش ورژن ہے عافیہ انہرٹ۔ بیرسٹر غزنوی ہمارے ساتھ ہوں گے جو ڈاکٹر فوزیہ صدیقی یعنی عافیہ صدیقی کی بہن کے پاکستان میں وکیل بھی رہے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ بیرسٹر داؤد غزنوی ہمارے ساتھ ہیں۔ بیرسٹر داؤد غزنوی نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر ایک کتاب تحریر کی جس کا ایک انگلش ورژن ہے اور ایک اردو ورژن ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر بیرسٹر داؤد غزنوی صاحب۔ چونکہ عافیہ صدیقی ایک بار پھر پاکستانی خبروں میں سامنے اس لیے آئیں کیونکہ ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور سینیٹر مشتاق جماعت اسلامی کے وہ ان سے ملنے کے لیے گئے۔ 20 سال کے بعد ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی اپنی بہن سے ملاقات ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو بتائیں کہ اس کیس کو بہت قریب سے دیکھنے کے بعد، اس کیس پر ایک امیزون بیسٹ سیلر کتاب لکھنے کے بعد، ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر جو الزامات لگائے گئے وہ ان میں کس حد تک گلٹی ثابت ہوئی ہیں؟ شکریہ عامر۔ سب سے امپورٹنٹ چیز تو پہلے یہ آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ کس کانٹیکس میں ہوا، وہ ٹائم پیریڈ کیسا تھا۔ وہ ایک وار اینڈ ٹیرر کا دور تھا جس کے اندر کچھ لوگوں کے اوپر، جس نے اپنے خالد شیخ محمد کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد کچھ عامر البلوچی، اس ٹائپ کے جو لوگ تھے، ان کے اوپر امریکہ نے اپنا ایک پرسپیکٹو بنایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 9/11 کیا ہے۔ عافیہ کا تھوڑا سا سٹوری اس طرح ہے کہ عافیہ 2001 میں امریکہ سے پاکستان واپس موو ہوتی ہیں۔ اس دوران امریکہ کے اندر جو ایک نارمل پکڑ دکڑ تھی وہ شروع ہوئی تھی۔ تو اس دوران ایک دفعہ عافیہ کو اور اس کے ہسبینڈ کو، جو ایکس ہسبینڈ تھا، ان کو ایک دفعہ FBI نے جو ہے وہ کویسچنز کیے، لیکن وہ ایک کویسچنز کا سیشن تھا۔ اس کے بعد یہ فیملی پاکستان میں واپس موو ہو گئی۔ 2003 کے اندر ایک اس کو بالٹیمور گیسو لائن کے طور پہ نا ایک کنسپیرسی امریکہ کہتا ہے ہیک ہوئی ہے۔ اس کے اندر جو ہے انہوں نے عافیہ کے نیم کو امپلیکیٹ کیا۔ اچھا، یہ مارچ 2003 کی بات ہے۔ اس دوران اس کے اندر جب انہوں نے پکڑ دکڑ پاکستان میں شروع کی تو جو ایک سٹرانگ پرسپیکٹیو اور نیریٹیو ہے وہ تو یہی تھا کہ عافیہ کراچی سے اپنے ماموں کے گھر آنے کے لیے مطلب کہ پنڈی آنا چاہتی تھی، چاہے وہ ریلوے اسٹیشن تھا یا بائی ایئر تھا، یہ کوئی کنفرم نہیں ہے۔ تو اسی دوران وہ غائب ہو گئی، یعنی جیسے وہ کراچی سے پنڈی کے لیے نکلنا چاہ رہی تھی تو انہیں وہیں سے راستے سے انہیں غائب کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ 5 سال کا ایک پیریڈ ہے، 2003 سے 2008 کا۔ اس دوران عافیہ جو ہے اس کا کوئی پتہ دنیا میں نہیں تھا کہ وہ کہاں پہ موجود ہے۔ تو ایک ویسٹ میں ایک نیریٹو بلڈ اپ ہوا کہ یہ لیڈی القاعدہ ہے، یہ سب سے بڑی دہشت گرد ہے، اس کے بہت زیادہ کنیکشنز ہیں ٹیررسٹ لوگوں کے ساتھ۔ تو اس کو ایک نیریٹو بلڈنگ سے پروسیس کیا گیا۔ آپ نے چونکہ امریکہ میں جو کیس چلا ڈاکٹر عافیہ پر، وہ ڈاکومنٹس بھی آپ نے قریب سے دیکھے ہیں، آپ نے ڈاکومنٹس کا مطالعہ کیا ہے اور اس کتاب میں اس کا حوالہ موجود ہے، تو کیا
عافیہ صدیقی کا القاعدہ کے ساتھ کوئی لنک اسٹیبلش کر سکا امریکہ؟ اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو اتنا بڑا جب انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ اپ کیا ایک پرسنالٹی کے بارے میں، عدالت میں جب پروسیکیوشن نے اپنا کیس رکھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اس چیز پہ بحث ہی نہیں کرنی کہ وہ القاعدہ کی تھی یا طالبان کی تھی، یہ ہمارا کیس ہی نہیں ہے، ہمارا ایک سمپل اٹیمپٹڈ مرڈر کا کیس ہے جو امریکن آرمی آفیشلز کے اگینسٹ مطلب غزنی میں ہوا ہے، اسی کے اوپر ہم نے تو کنسرن اس کر میں کے 86 مقدمے سال کو سزا چلا۔ کیسے ہو سکتی ہے اگر وہ اب مرڈر ہوا بھی نہیں، اٹیمپٹڈ مرڈر تھا، جی جی کسی کو مرڈر وہ کر نہیں سکی اگر انہوں نے کوشش بھی کی ہوگی تو؟ اچھا انٹرسٹنگ بات پتہ کیا ہے، دیکھیں یہ جو کیسز تھے نا اس دور میں یہ بڑے سائیکولوجیکل طریقے سے امریکن، کیونکہ امریکہ میں جیوری ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ گلٹی ہو یا نہیں۔ ساؤدرن ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے جہاں پہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا اس سے ایک فاصلے پر ہے، تو جو بھی آدمی ساؤدرن ڈسٹرکٹ کورٹ جاتا ہے وہ اس گراؤنڈ زیرو کو گزر کر جاتا ہے، تو ان کو ڈیلی بیسس پہ یہ ایک چیز دکھائی جاتی تھی اس مونومنٹ سے کہ بھئی یہ ہے وہ خاتون جس نے یہ اس گینگ کا حصہ ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو ہوا اس طرح کہ عافیہ جب عدالت میں آئی تو پہلے تو شی واز ناٹ فزیکلی فٹ اور ایون ناٹ مینٹلی فٹ، 8 سے 9 مہینے تو اس کو کارسول میڈیکل سینٹر میں بھیجا گیا دیٹ شی بیکم کمپیٹنٹ ٹو اسٹینڈ دا ٹرائل۔ پھر اس کے بعد جب اس کے لیے وکیل ہائر کیے گئے تو اس وقت بھی وہ اتنی کمپیٹنٹ نہیں تھی کہ وہ اپنے وکیلوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتی، تو اس دوران کافی زیادہ جو ہے نا پرابلمز یہ کریٹ ہوئے کہ کمیونیکیشن گیپ تھا بٹوین دا لائرز اینڈ عافیہ، جس کے دوران عافیہ نے کافی زیادہ جو ہے کورٹ میں کچھ اس طرح کا مطلب بیہیو کیا جس کے ذریعے جو جیوری تھی وہ یہ سمجھتی تھی کہ شاید یہ گلٹی ہے۔ تو جو ڈاکٹر عافیہ کے وکیل دفاع رہے امریکہ میں، جی کیا وہ صحیح طرح سے کیس کو پلیٹ نہیں کر سکے؟ دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، جب عافیہ کا کیس گیا تھا نا کہ یہ مینٹلی کمپیٹنٹ ہے کہ نہیں ٹرائل کے لیے، اس وقت یہ وکیل ہائر نہیں ہوئے تھے، گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ وکیل ہائر کیے تھے جب اس کو کمپیٹنٹ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، کمپیٹنٹ فار مینٹلی فٹ فار دا ٹرائل، ٹھیک ہے؟ تو جب تک وہ مینٹلی فٹ نہیں تھی ٹرائل شروع ہی نہیں ہو سکا؟ نہیں شروع ہی نہیں ہو اور یہ سکا، وہ کتنے 9 عرصے مہینے تک؟ ڈیلے رہا، 9 مہینے ڈیلے رہا، 9 9 منتھس ڈیلے رہا۔ اچھا اب اس دوران جب وہ وکیل ہائر کیے گئے، اب ان کو آپشن کیا تھا کہ جج نے یہ چیز ڈکلیئر کر دی کہ شی از مینٹلی فٹ فار دا ٹرائل، اب آپ کو ایسے ہی مدعی کے ساتھ جانا تھا، مطلب اکیوز کے ساتھ۔ اب اتنا اگر آپ یہ پوری بک پڑھیں تو افسوس کی بات یہ ہے کہ جج اور ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ شی از ناٹ کوآپریٹنگ ود ہر لائر، شی از ناٹ انٹرسٹڈ ان دا کیس، شی ڈزنٹ وانٹ ٹو جوائن دا کیس، لیکن پھر بھی وہ کیس کو ڈریگ کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ ہم نے اس کیس میں فیصلہ دینا ہے۔ پھر آخر میں یہ مسئلہ ہوا سب سے بڑا کہ عافیہ کے وکیلوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ عافیہ ٹیسٹیفائی نہیں کرے گی، ٹھیک ہے، اور اس کی والدہ اور گھر سے بھی بڑا زیادہ یہ پریشر ڈالا گیا کہ عافیہ آپ نے ٹیسٹیفائی نہیں کرنا، پر کیونکہ وہ 5 سال ایک سیکرٹ پریزن میں رہی ہوئی تھی، شی واز ناٹ سیکرٹ پریزن جو امریکہ میں بگرام میں جو دنیا میں 9/11 کے دور میں بنے تھے، سیکرٹ پریزن یہ ہوتے ہیں جو انہوں نے وہاں پہ ان لوگوں کو رکھ کے تو ٹارچر کیا تھا، جہاں امریکن لاز اپلائی نہیں ہوتے اور وہاں یہ مطلب کہ آپ اس کو کہتے ہیں یوز آف فورس کرتے رہے، یوز آف فورس کرتے رہے اور ٹارچر کے ٹیکنکس کر کے ان لوگوں سے بات جو کہ امریکہ میں نہیں کر سکتے تھے اور یہ انہوں نے پوری دنیا میں کیا۔ ایک انسان سیکرٹ پریزن سے نکلا ہو، پی ٹی ایس ڈی اس کو ہو، سائیکولوجیکل پرابلمز ہوں، تو وہ انسان اپنے دل کے اندر بہت ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، تو عافیہ کو اس نے کہا کہ میں ٹیسٹیفائی کروں گی، تو اس نے اپنی مرضی سے ٹیسٹیفائی کیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ وکیل ایک کیس لے کے چل رہا ہوتا ہے، اس نے اپنے مطابق اپنے جو مدعی ہوتا ہے اس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، تو اس ٹیسٹیفائی میں بہت زیادہ باتیں کچھ ایسی ہو گئیں جس سے جوری کو یہ یقین ہو گیا کہ شاید یہ اس جرم میں انوالو ہے، اور یہ ہونے دے رہے تھے، وہ مطلب اس کی یہ حالت کو وہ ہونے دے رہے تھے، تو یہ ہوا چونکہ وہ مینٹلی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ مینٹلی چونکہ کمپیٹنٹ نہیں تھی کہ اس ٹرائل میں وہ کوآپریٹ کرتی، اور وہ شاید ذہنی طور پہ اس قابل نہیں تھیں کہ وہ صحیح اور غلط میں کوئی تمیز کرتی، تو جس طرح کیس کو چلایا گیا شاید وہ دیکھیں آپ امریکہ میں ایک آپ اس کو کہتے ہیں ڈکسی ٹیسٹ، ڈکسی ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ کیا ایک انسان مینٹلی کمپیٹنٹ ہے، اس کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میرے خلاف کیس کیا ہے، کیا میرا جو وکیل مجھے سمجھانا چاہ رہا ہے مجھے وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو اگر ایک انسان اپنے وکیل سے کوآپریٹ ہی نہیں کر رہا تو آپ نیچرلی اس کو کیا ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ بندہ کمپیٹنٹ نہیں ہے، فٹ فار دا ٹرائل، لیکن انہوں نے اس ٹرائل کو ڈریگ کیا، اور پھر آخر میں جب سزا دی، جس طرح آپ نے پہلے بھی ایکسپلین کیا، سزا تو اس کی 20 سے 30 سال جو ہے نا نارملی بنتی ہے، پھر وہاں پہ ایک ہوتی ہیں سینٹنسنگ ریگولیشنز جس میں آپ کسی کی سزا بڑھا سکتے ہیں،
تو انہوں نے کچھ ایسے ڈاکومنٹ FBI کے تھے جس میں انہوں نے یہ بات کو ایز اے کیس نہیں پروو کیا، لیکن آپ ایک ایز اے انہانس جو ہوتی ہے نا کسی کی بھی سینٹنس، اس کو کرنے کے لیے وہ ڈاکومنٹ کا سہارا لے سکتے ہیں. وہ پتہ نہیں کہاں سے یہ ڈاکومنٹ نکال کے لے آئے کہ بھئی عافیہ بایولوجیکل ویپن بنا رہی تھی تو اس انسان کا پبلک میں آنا ضروری نہیں ہے. وہ پھر جج کی ڈسکریشن ہے کہ وہ سزا بڑھا سکتا ہے. اس نے 30-40 سال سزا اور بڑھا دی. تو یہ اس نے بڑی جیسے ہمارے یہاں ٹرائل کورٹ سے جب کسی کو جی سزا ہوتی ہے تو اس کے بعد ایپلیٹ کورٹ ہائی کورٹ ہے وہاں اپیل کی جاتی ہے، پھر ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ میں اپیل کی جاتی ہے، پھر پریزیڈینشیل پارڈن مل سکتی ہے آپ کو. بالکل ٹھیک ہے. تو عافیہ کو جو ٹرائل کورٹ سے سزا ہوئی ہے اس کے بعد وہاں کی امریکی ایپلیٹ کورٹ جو ویری نیکسٹ ہو سکتی ہے اس میں کیا اپیل نہیں ہو سکتی؟ اس میں ہوا یہ تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے سب سے پہلے تو جو ٹرائل کورٹ تھا اس میں $2 ملین ایلوکیٹ کیے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں 3 لائر جو عافیہ نے کیے تھے. اس زمانے میں حسین حقانی تھے جنہوں نے ڈیل کر کے تو یہ 3 وکیل ہائر کیے تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ایپلیٹ کورٹ میں پاکستانی گورنمنٹ بالکل پیچھے ہٹ گئی، انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور عافیہ بھی سزا کے بعد ٹھیک ہے، عافیہ بھی بالکل انٹرسٹڈ نہیں تھی ایپلیٹ کورٹ میں جانے کے لیے، بیکاز وہ سمجھتی تھی اپنی ذہانت کے مطابق کہ مجھے امریکن جوڈیشل سسٹم سے انصاف نہیں ملنا. لیکن آٹومیٹک ہوتا ہے کہ جو آپ کو ایک وہاں کے آرٹیکل 6 امینڈمنٹ 6 ہوتی ہے جس کے تحت آپ کو فری اٹرنی ملتا ہے. اس کے تحت جو گورنمنٹ کے اٹرنیز ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی آپ کی اپیل لے کے جا سکتے ہیں. تو کورٹ آف اپیلز میں یہ گیا تھا معاملہ، فیڈرل کورٹ آف اپیلز میں، لیکن انہوں نے جو نیچے سزا تھی وہ اس لیے اس کو برقرار رکھا کیونکہ کوئی ریپرزنٹیشن اتنی اسٹرانگ تھی نہیں. سو دے couldn't pursue. تو کیا ابھی کوئی امکان ہے قانونی طور پر یہ کیس امریکہ میں جیتا جا سکتا ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں اب، کیونکہ جو اب اس کی مینٹل حالت ہے اور جو اس وقت وار اینڈ ٹیرر جو اوور ہو چکی ہے، یہ ایک پولیٹیکل لحاظ سے ان کا ایک وکٹم ہے. ٹھیک ہے، اب 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ یا تو صدارتی معافی ہو. اگر آپ صدارتی معافی کی طرف جاتے ہیں تو اس میں آپ کو پھر ایک بھرپور ایک پالیٹکس کرنی پڑے گی. آپ کو امریکہ کے ساتھ ڈفرنٹ ایشوز پہ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا جو ایک نارمل ہوتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ کمپیشنیٹ گراؤنڈز پہ آپ اس کی مینٹل ہیلتھ کو گراؤنڈ بنائیں اور اس کے لیے یہ ریلیز لے سکتے ہیں. لیکن اس کا بھی ایک پراپر ایک پورا پروسیجر ہے. اس پروسیجر میں سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ اس کے اندر ایک سیکیورٹی پلان بنائیں. اور وہ امریکہ کو ایک پٹیشن کے ذریعے ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر آپ امریکن اٹارنی جنرل کو یہ پٹیشن لکھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا شہری ہے، آپ نے جیسے اس کو وہاں پہ قید کیا ہے ہم اس کو یہاں پہ پوری سزا کروائیں گے، لیکن ہم یہ سیکیورٹی کے انتظامات اس کے لیے کریں گے تاکہ اس کو کوئی خطرہ نہ ہو اور نہ یہ کسی کے ہاتھ آ سکے. تو یہ جب تک ہماری سیکیورٹی ایجنسی یہ پلان نہیں دیتی اس کے علاوہ یہ کام ہو نہیں سکتا. کیا امریکہ کے ساتھ ہمارا ملزمان کا یا مجرمان کا تبادلے کا قانون ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. یہ اسی قانون کے تحت ہو سکے گا؟ نہیں، یہ ایک سیپریٹ ہوتا ہے، اس کو کمپیشنیٹ ریلیز گراؤنڈ کہتے ہیں. وہ امریکن قانون میں اس کی ہے گنجائش. بہت بہت شکریہ بیرسٹر داؤد غزنوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. افسوسناک بات یہ ہے کہ گزشتہ 18-19 سالوں میں ہر جماعت نے، یعنی چاہے وہ PMLQ ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان تحریک انصاف، وہ ہر جماعت نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر سیاست کی. ان کا نام ضرور لیا یہاں کے لوگوں کی سمپتیز اور جذبات حاصل کرنے کے لیے اور جو اینٹی امریکن نیریٹو ہے پاکستان میں، لیکن کوئی بھی حکومت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس لانے میں کامیاب نہیں ہو سکی. آپ سے ملاقات ہوگی کل.